Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, today we will discuss the chapter number 6, and that we have already started, and this is the third part of this chapter. And remember, it is regarding e-commerce marketing. Today I will inshallah try my best to finish this chapter, or if I could find time I will start the last topic also of this particular course. So bismillah karte hain. In the last lecture we talked about the revolution in the internet marketing technologies, and I did start the introduction of the technology. Rather, I had discussed the web transactions log, and the remaining three topics, tracking files, database, data warehouse, data mining, and customer relationship management, I have to discuss. So let's just have a very quick revision regarding the web transactions log. We said that that the system do record the activity of the customer, or this is done by recording the transactions log, and the activity of the customer is recorded by the website, and then later on a software called the web trends, that is a leading log analysis tool, is used for find out the different meaningful results of the data. So this weblog is combined with the registration form. Yaad hai? We talked about it. Okay, the users are the customers are invited to fill up certain registration forms, and then the customers are asked to provide their personal information regarding their name, their address, their zip code, their email, and then their area of interest. And then it's further linked up with the shopping cart database के किन products के अंदर customer has shown the interest for the purchasing. All these informations are integrated with the activity that the customer has carried out on the website while browsing the website, and then the marketers, the analysts, they try to find out the answers to their questions in order to have the better understanding regarding the clients and regarding the customers. So the questions are just for example are, what are the major patterns of interest and purchases shown by the customer, and what are the interest of specific individuals, and we have already discussed that. One thing that is very important to discuss here is that there is a paradigm shift in the marketing. एक था कि one paradigm was to market the products, and market the products to enhance the revenue and enhance the profit. Then the paradigm shift is that instead of marketing the products, let's concentrate on the customers, on the client, कि कौन सा customer जो है वो कितना potential है उसके अंदर, कितनी वो अमाउंट स्पेंड करता है, उसकी नीड्स क्या है. तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ऑल द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर, जस्ट थ्रो द प्रोडक्ट टू द कस्टमर विच ही और शी डिजायर्स और ही और शी वांट्स. तो उसके लिए वी टॉक्ड अबाउट अ वेरी वेरी कम्प्रिहेंसिव मॉडल दैट इज डेमोग्राफिक एंड geographic and psychological models also, and the behavior model also. So this is basically a paradigm shift in terms of the marketing. This point of view say we have just been concentrating that in this particular lesson that how can we best approach towards the customer and towards the clients. तो ये तो था transaction log. Next है tracking files. So under this technique, users browsing activities are tracked as they move from site to site.
اب اس میں there are some legal or there are some illegal. Illegal in the sense کہ you use spyware or you use the adware. لیکن جو which is legal is the tracking file through cookies. اب کوکیز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ کوکیز میں نے آپ کو بتایا تھا they are the small files placed by the website on the visitor's machine hard disk. ٹھیک ہے، جو آپ کا کسٹمر ہے، جو کلائنٹ ہے، when he or she pays a visit to your website, then the web server or that website maintains certain record. اور یہ ریکارڈ وہ اپنے پاس تو کرتے ہی کرتے مینٹین ہے. they also maintain that record on the user's browser. یوزر براؤزر کے ساتھ اٹیچڈ اسٹوریج ہے، سو دیٹ کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ کلائنٹ آئے گا تو اس کلائنٹ کے لاسٹ وزٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن will already be saved and available in that particular browser also. So with the help of that, he or she can quickly maneuver within the website. So that allow web marketers to gather the data stored in the cookies. Now there are different types of cookies. One is called the first party cookies, جو کہ legal ہے، جو کہ acceptable ہے, and that is stored by the domain name the user is visiting. یعنی کہ جس جگہ سے کلائنٹ نے وزٹ کیا ہے جس سرور کے اوپر، اس ویب سائٹ نے اپنی کوکیز ایز پر انڈرسٹینڈنگ آف دا کلائنٹ اینڈ ایز پر انڈرسٹینڈنگ آف دا کنزیومر دا یوزر، دس از این انڈرسٹینڈنگ جس پہ کہ اس کی کوکیز آر مینٹین آن دی کلائنٹ سائڈ. بٹ دیر آر سم تھرڈ پارٹی کوکیز. تھرڈ پارٹی کوکیز کیا ہے کہ سرونگ اور ایڈ ویئر کمپنیز، مارکیٹرز اور اسپائی ویئرس. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک میلیشیس ہو گیا کہ وہ جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں، ایڈورٹائزنگ نیٹورکس ہیں، جو بھی ہم تھوڑی دیر میں بعد میں بھی ڈسکس کریں گے، دے آفٹر میکنگ سرٹن انالیسز دے پٹ سرٹن انفارمیشن، دے پٹ سرٹن کوکیز آن دی ویب سائٹ آف دی کلائنٹ، اور وہ جو کوکیز ہیں لیٹر آن دے آر یوٹیلائز فار کیرنگ آؤٹ دی ڈفرنٹ ٹرینڈز اور ڈفرنٹ انالیسز. لیکن sometimes the customer they delete the cookies because it's their jurisdiction, it is on their machine, so they can always delete the cookies. اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ when the marketers، کیونکہ ان کے پاس کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، they expect certain information is present on the client machine and they expect that they will be able to utilize that particular information in order to find out certain useful results. اور for example جو میں نے کچھ questions بتائے تھے، تو they can just have their hunch or they can with the rule of thumb they can just come up with certain questions کہ جناب ان سوالوں کے جواب جو ہے with the help of the information that will be available on the client side machine, they will be able to answer those questions. But اس سائڈ پہ کیا ہے؟ the client has already deleted the information. So if the client has deleted the information, then all the efforts carried out by the analytical task carried out on the side of the marketer is wasted. اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کے obviously because the information جب نہیں ہوگی تو result unpredictable, unprecedented result will be there. So this is a problem. So how to attack this problem? اس کے لیے کیا ہے کہ another technique is being used. وہ کیا ٹیکنیک ہے؟ So the next alternative is that the marketers they use the flash cookies, اور وہ available ہوتی ہیں Adobe Flash software میں, and there are few other software. So they create the cookies which are called the flash cookies and they configure it to set to never expire. اینڈ دا سائز، اچھا وہ جو پچھلی جو کوکیز ہیں ان کا سائز جو تھا وہ دیٹ واز 1 KB، یعنی کہ 1024 بائٹس جو تھی، دیٹ واز دا سائز آف دا کوکیز. these cookies which are called the flash cookies are very healthy cookies because their size is 5 MB and you can also put them not to expire.
So they just keep on collecting the information, or that information becomes a very useful for the marketers and for the analysis of the data. So used to record the cookies deleted by the user. अब जो cookies हैं जिसकी हमने पहले बात की थी, अगर वो user उसको delete करता है तो they also record this flash cookies also record that particular data. तो इसका मतलब ये है कि ये cookies जो हैं serve the purpose of the marketers जो कि इसको utilize कर सकते हैं. Although there are certain procedures, there are certain methods जिसकी मदद से आप इन cookies को भी delete करके अपनी privacy maintain कर सकते हैं. If you want, just read this chapter, the textbook जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने बकायदा पूरा आपको बताया हुआ है कि आप उसको कैसे, उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं. लेकिन I thought कि just इसको skip किया जाए to move forward. So combine the web bugs, they can create cross-site web profiles. अब एक चीज़ और आ गई जिसको हम कहते हैं web bugs. क्योंकि ये malicious है ना, क्योंकि आप एक्टिविटी जो है ना अपने क्लाइंट के लिए जायज़ नाजायज़ तरीके से आप यू जस्ट वांट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू मार्केट योर प्रोडक्ट, टू मार्केट योर वेबसाइट. सो दीज वेब बग्स जो हैं बेसिकली दे आर आल्सो नोन एज बीकन्स एंड इट इज़ अ 1 पिक्सल ग्राफिक फाइल. अब 1 पिक्सल ग्राफिक फाइल में क्या होता है? कुछ भी नहीं, जस्ट 1 पिक्सल. और ये पिक्सल भी क्या है? वाइट कलर की पिक्सल है. सो नॉर्मली यू कैन नॉट सी दैट पर्टिकुलर पिक्सल. लेकिन जब आप उसका व्यू ग्राफिक करके देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट अटैच विद दिस 1 पिक्सल इज अ कंप्लीट URL. And what it does, it's a very tricky this bug. और ये bug क्या करती है? It sends the message to the server. For example, this bug comes with the email, and as soon as the user open that email, बाद में बेशक वो उसे delete कर दे. If the user opens that particular email, this bug sends the information back to the server कि at least the client has shown interest in the subject of the email. वो subject interesting लगा होगा तो उसने उसको click किया ना उसको email को और उसको open up किया. तो this is still a very useful information for the analytics and the marketers कि जनाब at least subject में तो interest show किया तो इसका मतलब है कि कुछ इंटरेस्ट है क्लाइंट को दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर. सो इट्स अ 1 पिक्सल इन साइज दैट कंटेन्स द URL ऑफ द सर्वर अदर देन द सर्वर दैट इज योर प्रॉपर होस्ट जिसको के यूजर जिसको विजिट करना चाहता है. इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. अभी आगे कुछ स्लाइड्स में मैं स्पेशली व्हेन आई विल टॉक अबाउट doubleclick.com जो है उसको डिस्कस करूंगा तो मैं पूरे आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से मूव करता है और वो कैसे इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है. तो आगे चलते. नेक्स्ट इज द डेटाबेसेस. ठीक, अभी हम सारे मेथड्स देख रहे हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है गैदर की जा रही है, मेंटेन की जा रही है इन ऑर्डर टू यूज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग पर्पसेस. तो डेटाबेसेस जो है डेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल. ट्रैक 2 के अंदर मैंने आपको SQL MySQL भी कराया था, लेकिन जस्ट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव स्पेंड कपल ऑफ मिनट्स एंड रिवाइज द डेफिनेशन. सो डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट स्टोर्स द रिकॉर्ड एंड एट्रीब्यूट्स. ठीक, or then the DBMS, database management system, the software application used by organizers to create, maintain and access database. यानी कि एक तो डेटा है और उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम कहते हैं DBMS. उसके ऊपर क्या है? SQL, जिसको वी हैव स्टडीड, हमने काफ़ी सारी डिटेल के साथ मैंने आपको SQL कराया था. और याद है SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. इट इज़ एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड डेटाबेस क्यूरी एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस के बारे में आपको मैंने बताया था कि हायरार्किकल डेटाबेस होता है और एक रिलेशनल डेटाबेस होता है. एंड नाउअडेज मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस आर बेस्ड अपॉन द RDB, रिलेशनल डेटाबेस टेक्निक्स. सो द रिलेशनल डेटाबेस इज बेसिकली अ डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट्स अ डेटा एज अ 2-dimension टेबल, जैसा कि हमने क्रिएट भी किया था इन ट्रैक 2 के अंदर, विद रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड एट्रीब्यूट्स.
جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر جو رو ہوتی ہے دیٹ کانسٹیٹیوٹس ا ریکارڈ, اور اس کے بعد جو ہر کالم ہوتا ہے دیٹ کانسٹیٹیوٹ ا فیلڈ, اور اس کو ہم ایٹریبیوٹس بھی کہتے ہیں. ابھی ہم نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. سو ڈیٹا ود ان دی ڈفرنٹ ٹیبلز کین بی لنکڈ اپ ٹوگیدر فلیکسیبلی, دے کین بی انٹر ریلیٹڈ ٹوگیدر, اور وہ میرے لیے سب سے انٹرسٹ کی چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر, وہ ہے یہ. We did talk about the database, لیکن ہم نے صرف ایک سنگل اس کے اوپر ٹیبل کے اوپر ہی اپنا ختم کر دیا تھا. I want to have the pointer option here. یہ پوائنٹر آ گیا میرے پاس. اوکے, اب this is the database. جو یاد ہے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ each row of the database constitute each record of the database. پھر اس کے یہ جو کالمز ہیں, اور کالمز کو میں نے آپ کو بتایا تھا کالمز کیا کہلاتے ہیں, فیلڈز کہلاتے ہیں. اور فیلڈز کیا ہے, بیسیکلی دیٹ آر دی ایٹریبیوٹس دیٹ یو اسائن ٹو دا ڈیٹا. فار ایگزامپل یہ کیا ہے, یہ ایڈریس ہے, یہ ای میل ہے, دس از دی آئی پی ایڈریس اینڈ دس از دی کوکیز نمبر اینڈ دس از دی آرڈر نمبر. دین وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ کہ دیر ایگزسٹ ون آف دی فیلڈ اور ون آف دا ایٹریبیوٹ ان اے ریکارڈ دیٹ یونیکلی آئیڈینٹیفائی اے ریکارڈ, جس کی مدد سے ہم یونیکلی ہر ریکارڈ کو ایکسس کر سکتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, ڈو یو ریمبر؟ اس کو کہتے ہیں ہم پرائمری کی اور سمپلی کی. تو اس پرٹیکولر ایگزامپلس کے اندر دس آرڈر نمبر جو ہے دیٹ یونیکلی آئیڈینٹیفائی دس پرٹیکولر ریکارڈ جو کہ ہمارے پاس موجود ہے. اب یوزنگ دس پرائمری کی ہم اس کو بڑے انٹیلیجنٹلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں, ادھر بھی یوز کر لیتے ہیں, نیکسٹ ٹیبل کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. یعنی کہ وی کین ہیو فار ایگزامپل یہاں پر ہم ای میل ایڈریس کو کی بنا سکتے ہیں, اور یہاں سے اس کو سیکنڈری کی کے طور پر اس کو پرائمری کہہ سکتے ہیں, اس کو سیکنڈری کہہ سکتے ہیں, یا یہ بھی ایک پرائمری کی ہے. ود دی ہیلپ آف دیٹ یو کین جسٹ لوکیٹ دس ڈیٹا ٹیبل, اور اس ٹیبل کا نام ہے کسٹمر ٹیبل. یعنی کہ کسٹمر ٹیبل کے اندر بھی جو آرڈر نمبر ہے وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اس کلائنٹ کی ایک سنگل پرچیز کو. اچھا, بائی دی وے یہ جو سارے کے سارے ٹیبل ہیں یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ نیچے میں نے مینشن کیا ہوا ہے یہاں پہ. ان RDB the data generated from an e-commerce site is stored on HD and presented to the managers of the site in the form of integrated tables. ٹھیک ہے, تو آپ یہ جو کسی کلائنٹ کے بارے میں ساری جو ڈیٹیل ہے اس کو آپ سیو کر رہے ہیں. So first of all you have saved the detail in the customer table and accessed by this order number, and then another table جو کہ interesting چیز تھی جس کی بیسس پہ I said کہ we should discuss that is the order table. اب اس کی مدد سے ہم نے آرڈر ٹیبل دیکھا, اور آرڈر ٹیبل میں آپ دیکھیں انفارمیشن کیا آپ کے پاس, آرڈر ڈیٹ, ڈیلیوری ڈیٹ, پروڈکٹ نمبر, کوالٹی اینڈ آرڈر ڈیٹ. آپ اس ٹیبل سے آ سکتے ہیں کسٹمر ٹیبل سے آرڈر کے اوپر. آرڈر کے ٹیبل میں ہمارے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز ہے پروڈکٹ نمبر. ہم اس پروڈکٹ نمبر سے دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ کون سی ہے, پروڈکٹ ٹیبل میں آ گئے. یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ جناب یہ ورڈ پروسیسنگ کی ٹریننگ تھی, ایکسل کی ٹریننگ تھی, پاور پوائنٹ کی ٹریننگ تھی, اس کی پرائس کیا تھی, اور اس کا ٹرینر کون ہے یا سپلائر کون ہے. سو ود دی ہیلپ آف سپلائر نمبر ہم اب سپلائر ٹیبل کے اوپر چلے جاتے ہیں, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جناب اس سپلائر کا ایڈریس کیا ہے, اس کا ای میل ایڈریس کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی کمپلیکس قسم کا ڈیٹا بیس جو ہے, کمپلیکس ان دا سینس کہ میں نے جو آپ کو ایگزامپلس کرائی تھی ٹریک 2 میں وہ ایک سمپل ایک 2 ڈائمینشن ٹیبل پہ کہا تھا, لیکن یہاں میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کی مدد سے آپ ملٹیپل ٹیبلز کو آپس میں کمبائن کرتے چلے جاتے ہیں انٹیلیجنٹلی بائی پٹنگ اپ سرٹن لنکس فرام ون ٹیبل ٹو ادر. جیسے کہ پہلے کیس میں ہم نے آرڈر نمبر کے ساتھ ہم نے آرڈر ٹیبل پہ آ گئے تھے, پھر پروڈکٹ کوڈ اس میں سے ملا, اس سے ہم پروڈکٹ ٹیبل پہ آ گئے, یہاں سے سپلائر نمبر ملا, اور اس پہ ہم سپلائر ٹیبل پہ آ گئے. سو ود دس وی کین ہیو دی ریکارڈنگ آف دی ویری کمپریہنسو ڈیٹا, فار ایگزامپل ریگارڈنگ دی کسٹمر ان دی ڈیٹا بیس. اب یہ کیوں کر رہے ہیں, آگے ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے. Now there is a concept of database کے اوپر ایک concept ہے جس کو کہتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس.
डेटा वेयर हाउस के अंदर सिंपली क्या होता है कि आप डेटाबेस तो सेव करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ट्रांजैक्शनल एंड ऑपरेशनल डेटा कि डेटाबेस, हाउ दिस डेटाबेस हैज बीन यूज्ड, हाउ दिस डेटाबेस हैज बीन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर बीइंग कैरिड आउट ऑन दिस डेटाबेस, वो ट्रांजैक्शन किस किस टाइम के ऊपर अकर हो रही हैं और उस ट्रांजैक्शंस क्या नंबर क्या है, और भी इसके साथ जिस तरह मैंने आपको बताया था ना एक टर्मिनोलॉजी मेटा डेटा, मेटा डेटा याद है आपको? मेटा डेटा हमने किसको कहा था? डेटा अबाउट डेटा, ठीक है ना। एक तो आपका एक्चुअल डेटा है ना जिसमें आप इंटरेस्टेड है, एक डेटा डिस्क्राइब करता है कि डेटा है क्या। सिमिलरली डेटाबेस कंटेन्स द डेटा रिगार्डिंग द कस्टमर, रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कस्टमर, एंड दिस डेटा वेयर हाउस इस डेटाबेस के ऊपर कि डेटाबेस यूज कैसे हो रहा है, ऑपरेट कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, ट्रांजैक्शनल एंड ऑपरेशनल यूज ऑफ द डेटा, और ये भी अगर इंफॉर्मेशन आप सेव कर लेते हैं तो इट बिकम्स द डेटा वेयर हाउस, एंड दिस डेटा वेयर हाउस इज बेसिकली यूज फॉर ऑफलाइन एनालिसिस बाय मार्केटर्स एंड साइट मैनेजर्स, ठीक। और उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए जनाब जो हम यूज करने का तरीका है उसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग जो है वो एनालिसिस की टेक्निक्स हैं, ए सेट ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स टू फाइंड आउट द पैटर्न्स इन द डेटाबेस। उसके अंदर किस किस्म का पैटर्न है, उसके अंदर छुपी हुई चीजें क्या हैं, ठीक है, छुपा हुए पैटर्न्स क्या हैं, वो इंटेलिजेंटली आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं इन ए डेटा वेयर हाउस। और इफ देयर इज एनी मॉडल, क्या कोई बिहेवियर मॉडल जो है वो नजर आ रहा है, मतलब बिहेवियर क्या है कि किसी दिन के पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या कोई एक्टिविटी ज्यादा होती है, क्या वो ब्रेड्स एंड बटर्स एंड मिल्क और चीज जो है वो मॉर्निंग में ज्यादा सेल आउट होती हैं कि इवनिंग में ज्यादा सेल आउट होती हैं, ठीक है। ये ट्रेंड है ना, तो पीपल ट्रेंड टू बाय ऑल डेज इन द लेट इवनिंग्स फॉर द नेक्स्ट डेज ब्रेकफास्ट, तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इट इन द मॉर्निंग, क्योंकि 90% लोगों को ऑफिस जाने की टाइम के ऊपर जल्दी होती है, तो दे टेंड टू परचेज इट इन द इवनिंग। तो उसी हिसाब से उसको वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या किसी किस्म का और भी पैटर्न और भी निकल सकता है द डेटा बिहेवियर, ओके, या पैटर्न जिसको कि हम कहते हैं डेटा माइनिंग। सो देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स, रादर वी टॉक अबाउट द 4 डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डेटा माइनिंग। दीज टेक्निक्स आर क्यूरी ड्रिवन डेटा माइनिंग, model driven data mining, rule based data mining and collaborative filtering data mining. ओके, अब इन चारों को वन बाय वन देखते हैं, लेकिन बेसिकली इसका पर्पस क्या है? टू डेवलप अ कस्टमर प्रोफाइल। अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एक नया पैराडाइम है जिसमें कि प्रोडक्ट की बजाय कस्टमर को सेंटर में रखा हुआ है। अब उस कस्टमर के ऊपर, पहले ना प्रोडक्ट को लेके जाते थे कस्टमर्स के ऊपर, ठीक है ना, कंसंट्रेट करते थे प्रोडक्ट को और वो उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते थे। अब ये जो मार्केटिंग टेक्निक हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें जो सेंटर है वो है जनाब हमारा कस्टमर। तो उस कस्टमर की प्रोफाइल बिल्डअप करनी है। तो बिफोर वी टॉक अबाउट दिस डेटा माइनिंग टेक्निक्स, लेट्स क्विकली हैव द डेफिनेशन ऑफ दिस कस्टमर प्रोफाइल, फिर हम माइनिंग की तरफ जाते हैं। So customer profile is a description of a typical behavior of a customer or a group of customer at website. हम कस्टमर में भी इंटरेस्टेड हैं और ग्रुप ऑफ कस्टमर में भी इंटरेस्टेड हैं, और ग्रुप ऑफ कस्टमर को हम सेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। कस्टमर्स का सेगमेंट, एक कम्युनिटी, उस कम्युनिटी को भी टारगेट करते हैं और एक सिंगल यूजर को भी टारगेट करते हैं, और उसको हमने कहा था कि डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर भी, जियोग्राफिकल बेसिस पे भी और साइकोग्राफिक बेसिस के ऊपर भी हम उसकी सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। सो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल बिहेवियर ऑफ वन सिंगल कस्टमर और ए ग्रुप ऑफ कस्टमर जो है, दैट इज बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर और कस्टमर्स। अब हम बात करते हैं जी क्यूरी ड्रिवन डेटा माइनिंग की। जो सबसे इजी डेटा माइनिंग है वो है क्यूरी ड्रिवन,
اور it is the simplest form of data mining. اور یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے مارکیٹرز کی. مارکیٹرز کا ایک ہنچ ہے, ان کا ایک ہائپوتھیسس ہے کہ جناب آپ اس طریقے سے ڈیٹا بیس میں سے اس انفارمیشن کو مینوپولیٹ کریں, ایکسٹریکٹ کریں, اینڈ یوزنگ دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن یو کین کم اپ with certain useful strategy that you can apply in order to enhance the business. اور اس کی ایک ایگزامپل کیا ہے کہ ڈیٹا مائننگ بیسڈ اپون اے اسپیسیفک کیوری. فار ایگزامپل, what is the relationship between the time of day and purchase of various products? ٹھیک, اور اس کے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جناب what are the top 10 products which are purchased in each and every hours. Top 10 products mean, فرض کیا کہ product A جو ہے وہ 200 products بکی ہیں ایک گھنٹے میں, product B جو ہے وہ 150 بکی ہیں, product C has been sold around 80. So you find out the top best products sold out in one particular hour, and then you set up اور انالیسز فار ڈفرینٹ ٹائمنگ. اب میں نے آر کی بات کی ہے, اگر اس کو آپ 4 hours کا گروپس بنا دیں, ڈفرینٹ پیٹرنس بنا دیں اور پھر اس کے اندر سے آپ ڈیٹا دیں, تو آپ خود اب سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہم پرٹیکولر پیٹرن کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو اگر ہم آر بائی آر ڈیٹا کو اکٹھا کریں گے تو ہمارے پاس 24 hours کا پیٹرن آ جائے گا. پھر اس 24 hours کو ہم ڈفرینٹ گروپس میں 3 hours کا گروپ, 4 hours کا گروپ, اور ایک ڈومینیٹنگ ٹائم اس کے اندر وی کین فائنڈ آؤٹ. اینڈ ونس وی کین فائنڈ آؤٹ دیٹ پرٹیکولر ڈومینیٹنگ ایکٹیویٹیز, دین یو کین فائنڈ آؤٹ کہ دن کے کس پارٹ میں کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہے. اینڈ بیسڈ اپون دیٹ ایکسپیرینس وٹ یو کین ڈو, یو کین فلیش دوز پروڈکٹس, بجائے اس کے کہ کسٹمر خود وہاں تک آئے اور اس پروڈکٹ کو پرچیز کرے. ان ٹائمنگ کے اندر وہ جو مارکیٹرز کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر آپ اف یو نو دیٹ کہ اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے اندر دیز آر دا پروڈکٹس وچ آر دی سینٹر آف اٹریکشن فار دا کسٹمر, تو اس ٹائم پر آپ کی فلیش ڈرائیوز کے اوپر جیسے ہی کلائنٹ آئے گا وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا فلیش ہو رہی ہوں گی, تو کسٹمر کو سرچ کرنے کی بجائے ڈائریکٹ اس کو کلک کرے گا اور ڈائریکٹ جناب اپنے ایگزیکٹ پرپز کی طرف وچ از دی پرچیزنگ آف دیٹ پروڈکٹ جو ہے اس کے اوپر آپ اس کلائنٹ کو لے کے آ سکتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں جناب کیوری ڈریون ڈیٹا مائننگ. ٹھیک ہے, بیسڈ اپون دا کیوری. اور یہ کیوری ہمیں پرپوز کرتے ہیں جو پروفیشنل مارکیٹرز ہیں. مارکیٹرز کا پتہ ہے نا آپ کو, میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا, مارکیٹرز جو ہیں جو آپ کے بہاف پر پروفیشنل لوگ ہیں جو مارکیٹنگ کرتے ہیں, جو آپ کے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, دے آر دی ایکسپرٹس. ٹھیک ہے نا, آپ اسپیشلائز کرتے ہیں مارکیٹنگ کے اندر اور پھر آپ مارکیٹنگ شروع کرتے ہیں ود دی ایکسپیرینس, اور پھر ڈیٹا انالیسز اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کسی بھی کمپنی کے لیے جو ہائر کرتے ہیں مارکیٹنگ مینیجرز, وہ بیسیکلی ڈفرینٹ آئیڈیاز دیتے ہیں اور وہ پروموشن کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹ اینڈ سروسز کو, سو دیٹ کہ آپ کا پروفٹ جو ہے اٹ وڈ بی انہانسڈ. Next is the data mining which is called the model driven data mining. اب ماڈل ڈریون ڈیٹا مائننگ کیا ہے کہ یوز آف ماڈل ٹو اینالائز کی ویریبلز آف انٹرسٹ فار دی ڈیسیژن میکرز. کہ کیا کوئی ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف این ایگزامپل کہ بیسڈ اپون اے فائنینشیل ماڈل آف پروفیٹیبلٹی ریموو انپروفیٹیبل آئٹمس فرام دی انوینٹری ٹو سیو آرکائیونگ کاسٹ. اس میں ایسا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ایسا فائنینشیل ماڈل ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ یو کین ڈٹرمن کہ کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں وچ آر ویری فریکوینٹلی سولڈ آؤٹ اور دے گیو یو اے گڈ مارجن آلسو, اور اس کے لیے پھر آپ اس کو لے کر آتے ہیں شیلف کے اندر اس کو پلیس کرتے ہیں یا اس کو آپ انوینٹری کے اندر مینٹین کرتے ہیں. اینڈ دیر آر سم ادر پروڈکٹس جو کہ آپ کے آرکائیو میں اسٹے فار دی لانگر پیریڈ آف ٹائم and hence they tend to cost more as compared to the products which are frequently sold out. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پروڈکٹس جو ہیں زیادہ ٹائم کے لیے آپ کے آرکائیو میں ہیں وہ they are at the archive at the cost of the products which are frequently sold out. کیونکہ پروفٹ تو وہاں سے آ رہا ہے اور وہ پروفٹ آپ ارن کرنے کے بعد ان پروڈکٹس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں آرکائیونگ کے لیے جو کہ بہت کم جو ہے ود ریسپیکٹ ٹو دوز پروڈکٹ
ریلیٹیولی جو ہے وہ کم سیل آؤٹ ہو رہی ہیں پروڈکٹ. تو اس فائنینشیل ماڈل کو آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں, اور ونس یو جسٹ ڈٹرمن دیٹ فائنینشیل ماڈل دین یو کین ٹیک دا ڈیسیژن کہ جناب ان پروڈکٹس کو آرکائیو سے نکال دیا جائے. ان پروڈکٹ کے اوپر جو آپ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں جو کہ دن میں ایک سیل آؤٹ ہوتی ہے, یا ویک میں ایک سیل آؤٹ ہوتی ہے, یا منتھ میں ایک دو چار سیل آؤٹ ہوتی ہیں, تو ان پروڈکٹس کو آرکائیونگ کی کاسٹ کو آپ آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اس کی بجائے یو کین جسٹ کیپ دوز پروڈکٹس which are frequently under the demand of the users. تو یہ اس قسم کی بھی جو ڈیٹا مائننگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماڈل ڈریون ڈیٹا مائننگ, کہ آپ ایک کوئی ماڈل بناتے ہیں, جس طرح میں نے ایگزامپل بتائی فائنینشیل ماڈل کی, یا ڈیٹا ماڈل کی کوئی آپ بنا سکتے ہیں, میتھمیٹیکل ماڈل کوئی آپ بنا سکتے ہیں, پرووائڈیڈ یو ہیو اے گڈ ایکسپیرینس آف ڈیٹا مائننگ. نیکسٹ ہے جناب نمبر 3, رول بیسڈ ڈیٹا مائننگ. اچھا جی, it examines the demographic and transitional data of groups and individuals at a website and attempt to derive general rules of behavior for visitors. کہ اب کیونکہ ہمارے پاس اب ڈیٹا موجود ہے یوزرز کا, اور ہمیں یوزرز کی پروفائلز بھی پتہ ہے, اور پھر وی کین جسٹ آلویز ڈٹرمن کہ یوزر جو ہے وہ کیسا ہے, اس کی جیب میں پیسے کتنے ہیں, کتنی وہ اسپینڈنگ کرتا ہے. تو ایک ایگزامپل آپ اس کی بیسس کے اب آپ فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل وی کین سے دیٹ کہ اف سرٹن فیمیل کلائنٹس جو ہیں اور فیمیل کسٹمرز جو ہیں, دے سپوز دیر آر سرٹن فیمیل کلائنٹس جن کے بارے میں آپ نے رول یہ بنایا ہوا ہے ود دی ہیلپ آف دا ڈیٹا کہ ایوری ٹائم دے وزٹ دا ویب سائٹ دے اسپینڈ $50. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ دن میں 5 ٹائمز آتے ہیں تو وہ $250 اسپینڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دیٹ پرٹیکولر کسٹمر اینڈ کلائنٹ کین افورڈ اسپینڈنگ منی. اچھا, ڈیورنگ دس پرٹیکولر ایکٹیویٹی آف وزٹنگ 4 to 5 times a day, if she has shown interest towards the traveling plans, جو کہیں آپ کا فلیش ہوا اس کو کلک کر کے دیکھا ہے, تو اب رول بیسڈ یہ ہے کہ جناب یہ انٹرسٹڈ ہے کسی ووکیشنل پلان کے اندر. اگر آپ کو پتا ہے کہ ووکیشنل پیریڈ آ رہا ہے اور یہ کلائنٹ نے اپنا انٹرسٹ 2-3 بار شو کیا ہے, تو وٹ یو کین ڈو کہ ووکیشنل پلان کو تیار کر کے اس پیریڈ کے اندر جسٹ تھرو اٹ آؤٹ, جسٹ provide it to that particular customer. اس کسٹمر کی طرف وہ آپ لے جائیں وہ پلان, کیونکہ یہ پتا ہے آپ کو کہ وہ کسٹمر جو ہے وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے, وہ کسٹمر انٹرسٹ بھی شو کر رہا ہے. تو اس بیس پہ آپ اس کو کہتے ہیں رول بیسڈ ڈیٹا ماڈلنگ. سو یو کین ہیو ملینز آف سچ آئیڈیاز, بٹ بفور امپلیمنٹنگ اینی پرٹیکولر آئیڈیا یو آر باؤنڈ ٹو ٹیسٹ, you are bound to find out an hypothesis or a rule کہ کس بیسس کے اوپر آپ کیا چیز آفر کرنے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں رول بیسڈ ڈیٹا مائننگ. اور یہ ہر آدمی اتنی کوئکلی یہ رولز نہیں بنا سکتا آفٹر اسپینڈنگ سم ٹائم, اور وہ نیچرلی دیٹ کمز اپ ود دا ڈیٹا. جب ڈیٹا کے انالیسس کرتے تو ڈیٹا خود بخود بتاتا ہے کہ جی یہ چیز نکل کے آ رہی ہے سامنے, اس چیز کو ہم اٹیک کر سکتے ہیں, اس چیز کو ہم ہٹ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے, کہ اس کا آپ فیڈ بیک بھی پورا کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے ہائپوتھیسس بنائی تھی اس میں کتنی کامیابی ہو رہی ہے. اگر کامیابی ہو رہی ہے تو آپ اس کو فردر یو کین ایکسٹینڈ دیٹ, اور اگر کامیابی نہیں ہو رہی تو دس یو کین جسٹ چینج دا رول آلسو. اوکے جی, چوتھی ہے ہمارے پاس کولیبریٹو فلٹرنگ. کولیبریٹو فلٹرنگ کیا ہے کہ دی سائٹ وزٹر کلاسیفائی themselves into an affinity groups. آپ وہ خود بخود they link up, the user link up together with the others. کیسے؟ ایک بڑی اچھی ایگزامپل I can just quote with the Facebook, جس میں کہ لائک بٹن ہے. جب آپ اس لائک بٹن میں آپ کہتے ہیں نا کہ جی میرے جو فرینڈز ہیں وہ ایک کمیونٹی ہے, آپ نے ایک پروڈکٹ پرچیز کی اور آپ کہتے ہیں آئی لائک اٹ, میرے فرینڈس کو بتایا جائے, تو آپ ایک ایفینٹی جس کے مطلب تعلق والا جو ہوتا ہے نا ایفینٹی, وہ آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اچھا جی, اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسی کیوری لگائیں جناب جس میں آپ فلٹر لگائیں آن دا بیسس آف دیئر اون رول آف تھم. اس میں کیوری کیا ہو, پیپل آف دا سیم ڈیموگرافک گروپ,
ایک ڈیموگرافک یا سائیکوگرافک گروپ جو ہے سائیکولوجیکل گروپ کہہ سکتے ہیں, گروپ ہو پرچیز دا سیم پروڈکٹس ان آلموسٹ دا سیم پیریڈ آف ٹائم. کسی پرٹیکولر پیریڈ میں آپ دیکھیں کہ جناب یہ پروڈکٹ آپ کی بہت زیادہ بک رہی ہے یا بکی ہے. اچھا یہ پروڈکٹ کس نے پرچیز کی؟ یہ یوزرز ہیں. کیا ان یوزرز کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ ڈو دے بلانگ ٹو سیم ڈیموگرافک ایریا, ایریا وائز بھی, جیوگرافیکل وائز بھی, یا کسی بھی سیگمنٹ کے حساب سے, یا آن لائن جو انہوں نے اپنی ایک افینٹی گروپ بنایا ہوا ہے, تو اس سے یو کین کوئکلی فائنڈ آؤٹ اوکے دس از اے ویری یوزفل فلٹر. اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اس پرٹیکولر گروپ کے اندر لیڈر کون ہے؟ آپ بتائیں لیڈر کون ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے, جو سب سے پہلے پرچیز کر رہا ہے اور باقی لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جناب اس میں سے کون لوگ ہیں جو لائف سٹائل سیٹ کر رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو انفلوئنسرز ہیں, لیڈرز ہیں, اور باقی گروپ ممبرز جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. So based upon that you can have a very effective marketing strategy and for offering the products to that particular segment or to that particular group of people. Okay, اچھا جی اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈیٹا مائننگ اینڈ پرسنلائزیشن, ہم بیسیکلی پرسنلائز کر رہے ہیں. ایک پرسنلائز کو تھوڑا سا نا براڈ ٹرم میں لیں. پرسنلائز کا مطلب ہوتا تو یہی ہے کہ پرسنلائزیشن مین ایک آدمی پر پرسن ہے پرسنلائزیشن. لیکن پرسنلائزیشن کو جو میں نے پہلے بھی ڈیفینیشن کی تھی نا, گروپ اور انڈیویجول اور گروپ, اس کو بھی ہم مطلب پرسنلائز اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیگمنٹ ہے, اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو آپ ہٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم اب ڈفرینٹ قسم کی ہم نے ڈیٹا مائننگ کی. فار ایگزامپل ہم نے اسٹارٹ کیا فار کلیکٹنگ کسٹمر ڈیٹا. لیٹ می سی, یہ یہاں پہ یہاں سے اسٹارٹ کیا کلیکٹنگ کسٹمر ڈیٹا, دین بلڈ دی کسٹمر پروفائل اینڈ کیریڈ آؤٹ ڈفرنٹ ڈیٹا مائننگ. پھر اس ڈیٹا مائننگ سے ہم نے میچ میکنگ کی. وٹ از دس میچ میکنگ؟ میچ میکنگ آپ پروڈکٹس کی کسٹمر کے ساتھ, پروڈکٹ کی سیگمنٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, سیٹ آف پروڈکٹس کی کسٹمر کے ساتھ آپ ڈفرنٹ میچ میکنگ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. میچ میکنگ کسٹمر کی میچ میکنگ بھی کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ اے سرٹن رول آف تھم کہ جناب آپ ڈیٹا مائننگ سے کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں اور وہ کیا میننگ فل نتیجہ ہے. پھر دین دا ڈیلیوری اینڈ دا پرسنلائزیشن, پریزنٹیشن آف پرسنلائزیشن انفارمیشن. اچھا جی اس کی بیسس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا آیا کہ میئرنگ دی کسٹمرز ریسپانس. یہ جو ساری آپ نے ایفرٹس کی تھی, اس ایفرٹ کا لوپ کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے. اگر تو یہ سکسیسفل ہوئی ہے آپ کی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ اس کو آگے فردر ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور یو کین اس کو ہیو دی فردر انہانسمنٹ, اس کو مزید نکھار سکتے ہیں آپ اس کو. لیکن اگر آپ کی یہ اسٹریٹجی لگ رہا ہے کہ نہیں یہ اسٹریٹجی از ناٹ ورکنگ, اور آفٹر میکنگ لاٹ آف ایفرٹ کوئی خاص امپروومنٹ نہیں آئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر ڈیٹا مائننگ کی کوئی اور یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹا کلیکشن تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, پھر یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. میچ میکنگ کو دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ یہ یہاں پر لے کے جا سکتے ہیں. اس طریقے سے یو کین ڈو ڈیٹا مائننگ اینڈ دی پرسنلائزیشن اینڈ آرڈر ٹو انہانس یور مارکیٹنگ اسٹریٹجی. ٹھیک ہو گیا جی. تو نیکسٹ ہے وہ ہے جناب کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ, جس کو ہم کہتے ہیں CRM سسٹم. ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے اب ہم کسٹمر کے سینٹر میں رکھنے جا رہے ہیں, جو کہ ڈیٹا مائننگ میں بھی ہم نے کیا, جو کہ ہم نے پہلے ڈیٹا کلیکشن کی کیسے ٹرانزیکشن لاگ کے ذریعے کی, اور پھر ہم نے کوکیز کے ذریعے بھی ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, اور پھر ہم نے ڈیٹا بیس جو ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا, ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بھی ہم نے دیکھا, پھر دین وی یوز دا ڈیٹا مائننگ. اب ان ساری ٹیکنیکس کو اکٹھا کر کے ہم کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور جناب وہ کیا ہے CRM, record all contact that customer has with the firm. So either the firm has approached the customer or the customer has touched the firm.
کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہے, چاہے وہ آپ کے کال سینٹر کی مدد سے ہے, چاہے وہ آپ کے سپورٹ سروس کی مدد سے ہے, آپ کو کوئی بھی کلائنٹ جو آپ کو ٹچ کرتا ہے اس کی انفارمیشن کو یو جسٹ انٹیگریٹ انٹو ون لوکیشن. اور بھی میں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر آپ کو دکھاؤں گا. دین جنریٹ دی کسٹمر پروفائل اویلیبل ٹو ایوری ون ان دا فرم. Instead کہ you keep this information isolated at different places. دی آئسولیشن میں جو انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے, فار ایگزامپل ٹیلی فون جس نے ریسیو کیا اس نے کسٹمر کا اپنے پاس ریکارڈ رکھ لیا, آگے پاس آن نہیں کیا. ای میل اگر آپ نے بھیجی اور کلائنٹ کی طرف سے اس کا رسپانس آیا تو وہ ایک دوسرے گروپ کے پاس ہے. نو, whatever the information has been collected, that information should come up to one single repository, اور اس single repository کے بعد that information should be shared among all the segments of that particular firm. Everyone in the firm کا مطلب ہے کہ جو لوگ وہاں پر فرم کے اندر جو مارکیٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, جو باقی لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں, پروڈکشنز ہیں, سپلائرز ہیں, تو مطلب ہر سیگمنٹ کے اندر that information should be used. اور یہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ کے اندر انٹیگریٹ کر کے دکھاؤں گا. اوکے, سو دا کسٹمر پروفائل کین کنٹین واٹ. اب آپ کے پاس کسٹمر کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں ساری کی ساری, وہ ڈیٹیل ہم نے کہا کہ مختلف طریقے سے آ رہی ہے, تو اس کی مدد سے اب آپ نے جو پروفائل بلڈ اپ کی ہے کسٹمر کی, دیٹ کنٹینز دی میپ آف دی کسٹمرز ریلیشن شپ ود دی فرم. پاسٹ ریلیشن شپ اس کی کیا ہے, کب کب کیا ہے, اور کون کون سی پروڈکٹس کے ذریعے وہ ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوا ہے, کون کون سی انٹریکشن کی مدد سے وہ ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوا ہے آپ کے ساتھ. دین دی پروڈکٹ اینڈ یوزیج سمری. ٹھیک ہے, پہلے تو ریلیشن شپ ہم کہتے ہیں کہ کانٹیکٹ کی مدد سے, پھر وہ پروڈکٹ کی بیسس کے اوپر پروڈکٹ اینڈ یوزیج سمری آف دا ڈیٹا دیٹ از اویلیبل اس کی پروفائل کے اندر جو بلڈ اپ ہوتی ہے. پھر ڈیموگرافک اینڈ سائیکوگرافک ڈیٹا, اس کو میں بڑی تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں ڈیموگرافک اور سائیکوگرافک کو, لیکن یہ دونوں اس کے سیگمنٹس ہیں جس کی بیسس کے اوپر اس کی گروپنگ کی ہوئی ہے, اور یہ پتا ہے کہ دس پرٹیکولر کسٹمر بلانگس ٹو دس ڈیموگرافک گروپ یا ڈس سائیکوگرافک گروپ جو ہے. ٹھیک ہے, اور ریپیٹ کرنے کی ہوپ ضرورت نہیں ہے, اگر نہیں تو میرا پچھلا لیکچر کائنڈلی دیکھیے گا. اوکے, سو نیکسٹ از دی پروفیٹیبلٹی میئرز, کہ یہ جو پرٹیکولر کسٹمر ہے اس سے کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا ہے. یو کین ایزیلی فائنڈ آؤٹ اف یو نو دیٹ کہ سیلنگ دس پرٹیکولر پروڈکٹ ول ارن a profit of let's say $5 and the customer has purchased this much, تو آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ یہ پرٹیکولر کسٹمر جو ہے اس سے فرم نے کتنا پروفٹ ارن کیا. پھر اس کسٹمر کو ایک ڈیموگرافک گروپ کے اندر ڈال دیں, پھر دیکھیں کہ اس ڈیموگرافک گروپ جو ہے اس سے کتنا پروفٹ ارن ہوا, پھر اس کی کمیونٹی کو اور آپ آگے لے جائیں, جیوگرافی کے لیے پہ بھیجیں یا وہ سوشل نیٹ ورک کے اوپر بھیجیں, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو سوشل نیٹ ورک ہے آپ کے لیے, آپ مینز آپ کی فرم کے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, ہاؤ مچ پروفٹ یو ہیو ارنڈ بائی آفرنگ دا پروڈکٹس ٹو دیٹ پرٹیکولر کمیونٹی اور دیٹ پرٹیکولر ڈیموگرافک گروپ. تو اس کو آپ ایزیلی یو کین جسٹ کیلکولیٹ. دین دی کانٹیکٹ ہسٹری دیٹ یو شوڈ ہیو ود یو اور ود ان یور ڈیٹا بیسز مینٹینڈ ایٹ یور ویب سائٹ. دین مارکیٹنگ اینڈ سیلز انفارمیشن. اچھا جی, اس سارے کو اگر انٹیگریٹ کریں تو یہ چیز بنتی ہے. کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 1 2 3 4 کیٹیگریز بن رہی ہیں. پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ کسٹمر ٹچ پوائنٹس. کسٹمر کو جناب ٹیلی فون نیٹ ورک کے ذریعے, کسٹمر ایجنٹس جو ہیں ان کے ذریعے, یا آپ نے کسٹمر کو ٹچ کیا تھرو ویڈیوز, یو ہیو سینڈ دا ویڈیوز, آئدر یو ہیو سینڈ دا ویڈیوز آن ٹیلی فون آن دا بیسس آف looking the advertisement on telephone, the customer might have called you or you might have thrown the video at the internet. Then the sales force, then the ATM network, then the tellers and branch staff, or the customer might have sent you the email, or you might have sent the email to that particular customer. کسی بھی, چاہے وہ میل آئی ہے یا آپ کی طرف سے ساری ایفرٹس کے بعد آپ نے اس کو میل بھیجی ہے. Then
This all information along with this demographic activities, جو کہ یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ جناب یہ ڈیموگرافک اور یہ کریڈٹ بیورو. اچھا یہ کریڈٹ ریفرنس ہے کہ دس ایگزامپل جو ہے از فار a financial service institution. ٹھیک تو اس کی جناب کریڈٹ ہسٹری اور کریڈٹ بیوروز وغیرہ وہ سارا ڈیٹا امبیڈڈ ود دی ڈیموگرافک ڈیٹا. یہ کسٹمر کی پروفائل ہے, یہ اس کی ڈیموگرافک ہے جس کو کہ آپ نے کمبائن کرنا ہے. اینڈ دس آل آپریشنل ڈیٹا جو کہ آپریٹنگ ڈیٹا جو آ رہا ہے, دس ڈیٹا گوز انٹو دی ڈیٹا ایگریگیشن. اچھا ڈیٹا ایگریگیشن کیا ہے کہ جہاں پہ کہ ڈیٹا کو ایگریگیٹ کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو. تو جہاں پہ آپ نے کسٹمر کے ڈیٹا کو انٹیگریٹ کیا ہے, ڈیٹا مرج ود دی کسٹمر آئی ڈی, ہاؤس ہولڈنگ اور کمپریشن, اس کی مدد سے مطلب سارے کے سارے ڈیٹا کو آپ نے کمبائن کیا اور اس کو آپ نے کسٹمرز ڈیٹا ریپوزیٹری کے اندر اس ڈیٹا کو آپ نے سیو کر دیا. ناؤ یوزنگ دس ڈیٹا, اب جو پروفیشنل لوگ ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹرز ہیں, مارکیٹنگ کمپین جو رن کرتے ہیں, جو کہ مینجمنٹ آف دی لاجسٹکس ہے, تو بیسیکلی دے جسٹ کیری آؤٹ دی ڈفرینٹ انالیسز, دے یوز ڈفرینٹ سافٹ ویئر, ویری کمپلیکیٹڈ سافٹ ویئر. اور ایک چیز ہوتی ہے یہاں پہ جس کو کہتے ہیں ایڈ ہاک, OLAP, آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ. OLAP کہلاتی ہے OLAP, آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ. دس از این انالیسس آف دی رپورٹس. سو آن دا بیسس آف دیٹ اور ڈیٹا مائننگ اور وہ جو میں نے ساری چیزیں بتائیں, اس کی وجہ سے ایک انتہائی کمپلیکس طریقے سے آپ اس کسٹمر کی پروفائل کو مینٹین کرتے ہیں اور اس پروفائل کی مدد سے آپ جو کسٹمر کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. تو یہ جو ساری ہم نے 3-4 ٹاپک ہم نے پڑھے, اس کی مدد سے ہم نے فائنلی ہم نے اس کو CRM کی طرف گئے اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس پرٹیکولر مارکیٹنگ کے اندر کلائنٹ کو سینٹر میں رکھا جا رہا ہے, پروڈکٹ کو نہیں, کلائنٹ کو, اور کلائنٹ یا گروپ آف کلائنٹس کو سینٹر میں رکھا جا رہا ہے. اور ان کو ہم اپنی مرضی کی پروڈکٹ نہیں پریزنٹ کر رہے, اپنی مرضی کی پروڈکٹس نہیں سیل آؤٹ کر رہے, ہم ان کلائنٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہ کن پروڈکٹس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, وہ کس پروڈکٹس کے اندر دے انویسٹ دیئر منی, they make the transactions. جو آپ کو یاد ہوگا last lecture میں I did talked about کہ افریقن امریکنز جو ہیں they spend $1 trillion per year, اور ہسپینین امریکن they also spend $1 trillion per year, اور جو ایشین امریکن ہے they spend $500 billion per year. تو this is the huge amount spent by the these clients or different segments of the client. تو پروڈکٹ کو چھوڑ دیں, آپ دیکھیں کہ کس کے پاس پیسے ہیں, خریدنے کیا جا رہا ہے, وہ چیز اب آپ لے کے جائیں. دس از دی ماڈرن ٹرینڈ جس کے لیے ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا اور ہم نے وہ اس طریقے سے کلائنٹ, اب ہم کلائنٹ کو جانے کے لیے کلائنٹ کا ہم نے سارا ڈیٹا جو ہے ریپوزیٹری کے اندر رکھا, اور پھر انٹیلیجنٹ اور بہت کمپلیکیٹڈ یہ جو سارا سسٹم ہے, میں اس کو آپ دیکھ لیجیے گا, میں نے اس کو انڈائریکٹلی ساری چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں, ڈیٹا مارٹس, پروفٹ, یہ ڈفرینٹ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں نا, ٹھیک ہے, اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ, اور جو میں نے ڈیٹا مائننگ کی بات کی, بیسیکلی اس میں یہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں کہ ڈفرینٹ ہائپوتھسز ہے, اس کی بیسس کے اوپر انالیسس کرتے ہیں, اور پھر میں نے آپ کو بتایا لوپ بھی کمپلیٹ کرتے ہیں کہ کہیں غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو فیڈ بیک سے اس کی اپنی ڈائریکشن کو صحیح کریں. سو اس طریقے سے جناب یو کین پٹ دی کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سسٹم in place, and that is the way of the marketing for your website or marketing your e-commerce business, or that is your product and services you want to provide or you want to sell out in order to earn certain reasonable profit. Okay ji, آگے چلتے ہیں. Now, generic market entry strategies. اچھا جی, اب we just categorize the firms into two category. One is the new firms اور second one are the existing firms. اچھا, new firms جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کے آن لائن, کیونکہ ای کامرس ہے نا, اور وہ دوسری طرف آپ کی ٹریڈیشنل فرمز ہیں. اچھا, اس میں پھر ہم نے 2 کیٹیگری فردر بنائی نیو کے اندر. ایک وہ جو کہ پیور آن لائن جس کو ہم کہتے ہیں
Cricks, pure play. Cricks means click, mouse. Or bricks, physically. Bricks and clicks. ब्रिक्स एंड क्लिक समझ में आ रही क्या बात कि क्लिक भी है और ब्रिक्स भी हैं, यानी कि आपके पास फिजिकल आपका सेटअप भी है और बिजनेस भी है और क्लिक्स भी है. सो लेट्स आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड लेटर ऑन. हम इसको इस तरीके से स्टडी करते हैं कि पहले न्यू फर्म्स को, और इसको अगर देखें तो 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट 2, 3 एंड 4. और इस चीज को ध्यान में रखिए कि क्वाड्रेंट 1 एंड 2 इज फॉर द न्यू फर्म्स और क्वाड्रेंट 3 एंड 4 फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म. और अगर इसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से इसको कट करते हैं तो ये क्लिक्स आ गया और ये ब्रिक्स एंड क्लिक्स आ गया. ठीक है, तो हम इनको थोड़ा सा इसके एनालिसिस करते हैं कि जनरल जो फर्म्स हैं वो कैसे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए और किस तरीके से एंट्री की जाती है बिजनेस के अंदर, या पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट क्वाड्रेंट नंबर 1 और एंड 2 विच इज द क्लिक्स फॉर द न्यू फर्म्स. जब नई फर्म ने आई और आपको पता था देयर वाज वी डिड टॉक्ड अबाउट कि देयर वाज अ बूम ऑफ द ई कॉमर्स जिसमें एवरीवन मिंट मनी बाय शोइंग द एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट, और उनको कहते हैं फर्स्ट मूवर्स, कि जिसने सबसे पहले जनाब अपना बिजनेस जो है वो इंट्रोड्यूस कराया और उस बिजनेस की बेसिस के ऊपर उन्होंने अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, फर्म्स थी, उनको एस्टैब्लिश कर दिया. अच्छा, उसमें ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द फर्म्स इट वाज अ शॉर्ट लिव्ड. ये ज़्यादा कोई हनीमून पीरियड जो है ना वो ज़्यादा अरसा नहीं चला, और हनीमून पीरियड ज़ाहिर है कि इससे शॉर्टर पीरियड होता है ड्यू टू सम, किस वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज और लैक ऑफ एक्सपीरियंस. उन्हें कामयाबी तो बहुत ज़्यादा हुई लेकिन उस कामयाबी को वो मेंटेन नहीं कर सकी नई फर्म्स. उसकी 2 मेजर रीजंस थी. एक ये कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे उतने ज़्यादा, क्योंकि जो होता है ना वेब के ऊपर आना या इंटरनेट के ऊपर आके बिजनेस लेकर आना, उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम नहीं चाहिए होती. कोई भी एक इनोवेटिव आइडिया लेके स्टार्ट कर सकता है, लेकिन स्टार्ट करना आसान है, बट यू आर रिक्वायर्ड टू पुट लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू सर्वाइव ओवर देयर. ओके, उस सर्वाइवर के लिए रिसोर्सेज चाहिए और फिर एक्सपीरियंस भी चाहिए. तो जो बहुत सारी फर्म्स थी जो कि बड़ा जिन्होंने ग्रो किया लेकिन फिर वो एकदम से फेज आउट होना शुरू हो गई और एकदम से वो गायब होना शुरू हो गई, और उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि ना उनके पास रिसोर्सेज थे ना उनके पास एक्सपीरियंस था. दूसरी चीज़ क्या हुई, जो फर्म्स थी, जो फर्स्ट मूवर्स थे, जो स्मार्ट मूवर्स थे, एंड दे आल्सो हैड दी सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस आल्सो. सो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल अमेज़न है और ये ईबे है, या हमारे एरिया के अंदर क्या है, यहाँ सब कुछ बिकता है, OLX. ठीक, तो दे हैड द रिसोर्सेज. वंस दे हैड द रिसोर्सेज, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने 2 काम किए. पहला काम ये किया, ब्लॉक्ड दी कंपटीशन, नए आने वालों का रास्ता रोक दिया उन्होंने. और दूसरा क्या किया, इंक्रीज देयर ऑडियंस. अब नए आने वालों का रास्ता कोई जबरदस्ती तो रोक नहीं सकता. कैसे रोका उन्होंने नए आने वालों का रास्ता, बिकॉज दे व्हेन दे अर्न लॉट ऑफ मनी दे थ्रो they had thrown lot of money onto the net also. उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए और अपनी ब्रांड्स को मैच्योर करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी. ठीक, पहले तो उन्होंने ये किया कि जब एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा की तो फिर ऑब्वियसली जो नए लोग आने वाले थे उनको उतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली, तो क्लाइंट जो था वो ब्रांडिंग की तरफ चले गए. अब अमेज़न बजाते खुद एक ब्रांड बन गया, ईबे बजाते खुद एक ब्रांड बन गया, OLX बजाते खुद एक ब्रांड बन गया. तो अब जो नए ऑक्शनर्स हैं वो OLX का मुकाबला करने में ऑब्वियसली दे नीड टू कम अप एंड दे नीड टू स्पेंड मनी. अब एग या हैन, कौन सी चीज़ पहले, भाई पहले पैसे अर्न करेंगे तो फिर स्पेंड करेंगे ना, जेब से निकाल के तो नहीं स्पेंड कर सकते. अब ये लोग जो हैं दे जो ऑलरेडी दे आर फर्स्ट मूवर्स, दे आर सक्सेसफुल, जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं, जिन्होंने अर्न भी किया, वो अर्न करते गए और स्पेंड करते गए. तो इसलिए हमने कहा कि उन्होंने ब्लॉक किया, नए आने वालों का रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया. फिर इंक्रीज देयर ऑडियंस. ऑडियंस कैसे इंक्रीज की, क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग कर दी. और हमने लास्ट लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट कि जो ब्रांड है ना वो बिकता है.
है और ब्रांड के ऊपर जो क्लाइंट है वो एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार होता है. तो उन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट्स की ब्रांडिंग करवी, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करवी उन्होंने. तो इस तरीके से दे वर सक्सेसफुल. सो Another possibility for the new firm was कि वो survive कैसे करें. तो प्योर ऑनलाइन मैंने के बाद उनके लिए भी उन्होंने भी कुछ रास्ता निकाला. उन्होंने क्या रास्ता निकाला कि they established the relationship with the companies who have already established their business. ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंपनी थी, जो ब्रिक्स एंड क्लिक्स थी, along with the clicks, most of the firms survived by establishing their joint venture and alliance with the already established big traditional players offering the online presence. उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑनलाइन का तजर्बा आ गया है, we can have now, we have set up the websites and we can do that. So अब हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए. तो रिसोर्सेज एक्सपीरियंस का जो लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट थे ऑनलाइन आने में, उन्होंने आपस में जॉइंट वेंचर किया और जॉइंट वेंचर करने के बाद ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनीज जो है उनकी प्रेजेंस जो थी न्यू फर्म्स ने वो उन्होंने जनाब उनको प्रोवाइड की और इस तरीके से न्यू कंपनीज जो है उनको एक सर्वाइवल का रास्ता मिल गया. सो दे गेन्ड फाइनेंशियल बैकिंग एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज जिनको के ऑलरेडी एक्सपीरियंस पहले से मौजूद था. नेक्स्ट एग्जिस्टिंग फर्म्स. अच्छा, एग्जिस्टिंग फर्म्स के पास क्वाड्रेंट कौन सा है? 3 and 4. क्वाड्रेंट 3 क्या है? क्लिक्स का. क्वाड्रेंट 4 क्या है? ब्रिक्स का. अच्छा जी, एग्जिस्टिंग फर्म्स जो हैं दे वेंट ऑनलाइन. अगर आपको मैं दिखाई दूं यहाँ पर, ये एग्जिस्टिंग फर्म्स है, ठीक, और इसमें बैरन्स एंड नोबल है और राइट 8 है, ट्वाइस आर यू है. सो दीज आर वर दी एग्जिस्टिंग फर्म्स. और इन एग्जिस्टिंग फर्म्स ने क्या किया, अपनी वेब की प्रेजेंस के लिए इन्होंने कंपनी एस्टैब्लिश करवी इन्होंने. सो द कंपनीज लाइक बैरन्स एंड नोबल .com बना ली इन्होंने फर्म, एंड देन राइट 8 दे मेड right8.com. सो द कंपनीज दैट हैड ऑलरेडी द सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड द एक्सपीरियंस, दे फॉर्म न्यू कंपनीज एंड दे लॉन्च्ड न्यू एस्टैब्लिश्ड न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको कि उन्होंने क्लिक्स के अंदर उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया, मींस कि उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया. So they followed the suits of the successful first movers. ये लोग और वो जो दूसरे फॉलोअर्स थे उनमें फर्क था. इन्होंने क्या किया, क्योंकि they had the experience, पहले इन्होंने खामोशी से बैठ के फर्स्ट मूवर्स को स्टडी किया कि Amazon कैसे सक्सेसफुल हुआ, eBay कैसे सक्सेसफुल हुआ. तो फिर OLX ने eBay को स्टडी किया, क्योंकि जाहिर है उसके बाद आया ये. So they studied, इंटेलिजेंट स्टडी किया. उसके बाद उन्होंने देखा कि जो फर्म फेल्स हुई है, मैंने इंग्लिश उर्दू कंबाइन कर दी, जो फर्म जो है फेल हुई है, उन फर्म्स के फेल होने की रीजंस क्या थी, उसको उन्होंने स्टडी करने के बाद और एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ दे लॉन्च द कंपनीज एंड दे सर्वाइव्ड, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल बैकिंग भी थी और उनके पास एक्सपीरियंस भी था. ठीक, लेकिन द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी दैट एग्जिस्टेड फर्म्स वर टू एक्सटेंड देयर बिजनेस. ये तो नई कंपनी बनाई ना उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी बात समझ में आ गई कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं दे शुड एक्सटेंड देयर बिजनेस. यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लोग, एग्जिस्टिंग कंपनीज थी, ब्रिक्स थी, मींस के दे हैड देयर कंपनीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिक्स के साथ क्लिक्स भी कर लिया जाए. तो उन्होंने द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स वर टू एक्सटेंड देयर बिजनेस ऑनलाइन इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल फर्म्स. दे वर दे स्टार्टेड their business online also. So उन्होंने बिगनिंग शुरू की. और ये आपके पास LL Beans है, Walmart है, कि इन्होंने अपने, Walmart सारी दुनिया में मौजूद है, they offer different products. तो उन्होंने भी अपनी ऑनलाइन क्लिक्स जो है उन्होंने एस्टैब्लिश कर दी. So today's most firms are opening with a mixed bricks and click strategy with the hope of success and with the hope of survival. तो जनाब ये थी बेसिकली जी जेनरिक मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज फॉर द new firms and for the existing firms. Next, establishing the customer relationship. अच्छा जी, अब आपने कस्टमर मार्केटिंग भी आपने देख ली, एंट्री भी देख ली. अब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है और कोशिश करनी है कि रिटेंशन की, कस्टमर को रिटेन भी करना है. सो फर्म chooses a market entry, needs a marketing strategy to establish relationship with the customer.
ٹھیک ہے. آپ نے اگر کوئی ایک بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ اب نیا ٹرینڈ کیا ہے کہ کسٹمر کے سینٹر میں رکھنا ہوتا ہے. تو کسٹمر کو سینٹر میں رکھنے کے لیے کسٹمر کے ساتھ یو آر باؤنڈ ٹو اسٹیبلش دی ریلیشن شپ ود دی کسٹمر. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے دیر آر نمبر آف ٹیکنیکس جو کہ میں آپ کو گو تھرو کرنا چاہوں گا سو دیٹ کہ ہم آج اس چیپٹر کو ختم کر لیں. ایڈورٹائزنگ نیٹورکس. Advertising networks are basically the ad server. They selects appropriate ad basis. اچھا وہ جو ہم نے ڈیٹا کریٹ کیا تھا نا آن کوکیز، ویب بگز اور یہ سارے کا سارا، ان کو یوٹیلائز کر کے بڑے پروفیشنل قسم کے ایڈورٹائزر جو ہیں جناب وہ لانچ ہو گئے، جنہوں نے اس کا استعمال کیا. وہ جو ویب ٹرینڈز جو ہیں، لاگز جو ہیں، ان کو بھی انہوں نے یوز کیا، انہوں نے کوکیز کو بھی یوز کیا، بگز کو بھی یوز کیا، اور بائی ہک اینڈ بائی کروک، اور اس کے بعد ڈیٹا بیسز، ڈیٹا مائننگ. سو دے اسٹیبلش دیئر expertise. And that expertise resulted in establishing the firms. اور ایک بہت بڑی فرم جناب وجود میں آئی جس کو کہتے ہیں doubleclick.com. اور یہ جو doubleclick.com تھی، یہ اتنی بڑی فرم آئی وجود میں کہ دے ہیڈ ود دی ہیلپ آف جسٹ مارکیٹنگ اور وہ اسٹریٹجیز کیا کیا ہیں اس کی مدد سے دے ارنڈ بلینز آف ڈالرز. اور فائنلی کیا ہوا کہ doubleclick.com کو گوگل نے $3.1 بلین میں پرچیز کر لیا. تو گوگل اور مائکروسافٹ جیسی کمپنیز تھیں، دے ڈیسائیڈڈ کہ جناب آپ تو ایڈورٹائزنگ نیٹورکس کے بغیر سروائیول مشکل ہے. تو وہ جو بڑی بڑی کمپنی تھی انہوں نے تو ان کمپنیوں کو پرچیز کر لیا، لیکن جو اب آپ جیسے میرے جیسے جو ینگ نیو کمرز ہیں، دے ول ہیو ٹو لک انٹو دی ایڈورٹائزنگ نیٹورکس فار ایڈورٹائزنگ دیئر پروڈکٹس. اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اب ایڈورٹائزنگ ایکسچینجز کیا ہے کہ auctions and sorts over many advertising networks by sharing the revenue with the websites usually called web publishers. اب آپ کلائنٹ بھیجتے ہیں نا، تو آپ اپنی ویب سائٹ سے کلائنٹ جو ہے نا وہ بیچتے ہیں گوگل کو، اور گوگل آپ کو پے کرتا ہے کہ جناب جو آپ کے کلائنٹ آپ کی ویب سائٹ سے آئے، گوگل نے اپنی مارکیٹنگ پبلش کی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر، اور ادھر سے آپ کا کوئی کلائنٹ جب گوگل کے اوپر گیا اور وہاں پہ جا کر گوگل سے اس نے کوئی چیز یا گوگل نے ریفر کی، کیونکہ گوگل ڈائریکٹ اس میں شامل نہیں ہے، گوگل نے فرض کیا کہ گوگل سے کلائنٹ جو ہے وہ ای بے پہ گیا اور وہاں پہ جا کر اس نے کوئی پرچیزز کی، تو وہاں پہ جناب ای بے جو ہے وہ گوگل کو پے کرے گا. یہ دس از جسٹ این ایگزامپل. اسی طریقے سے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کی ویب سائٹ سے جب amazon.com کے اوپر کوئی کلائنٹ جاتا ہے اور وہاں سے جا کے پرچیز کرتا ہے، تو دین amazon.com جو ہے اپنے پبلیشرز کو، یہ وہ پبلیشر نہیں، بک پبلیشر، جو آپ کے ایجنٹس کہہ لیں، اس کا اچھا ورڈ ایجنٹ ہی ہے، جو آپ کے ویب سائٹ سے امیزون پہ جا کے پرچیزز کرتے ہیں، امیزون اس کو 15% تک اپنے پروفٹ میں سے شیئر کرواتا ہے اس کے، تو کلائنٹ بھی آنے کے اتنے پیسے دیتے ہیں. سو دیٹ از دی ماڈرن ٹرینڈز جس کی بیسس کے اوپر آپ کسٹمر ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور یہ کسٹمر آپ ڈائریکٹ بھی لے کر آتے ہیں، اور تھرو ڈفرینٹ ویب سائٹس آپ ان کے ساتھ ایک ریلیشن اسٹیبلش کر کے آپ کسٹمر ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنے کسٹمرز جو ہیں اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں. اوکے اچھا، وہ جو ڈبل کلک کی میں نے آپ سے بات کی تھی نا، اٹ از دی ایگزامپل ہیئر. دس از اے ڈبل کلک. ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ یہاں پہ سب سے پہلے جناب آپ کا ایک کلائنٹ آیا جس کو میں کہتا ہوں ایک مرغا پھنس گیا یہاں پہ، کسٹمر. اچھا جی، دس کسٹمر ہیز شون انٹرسٹ فار پرچیزنگ سم تھنگ. تو اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایک ویب پیج جو تھا، جو وہاں سے اس نے ایڈ نیٹ ورک جو ہے انٹرسٹ شو کیا کسی پروڈکٹس کے لیے، ایڈورٹیزمنٹ کے ایڈ نیٹ ورک کے لیے. تو بیسیکلی جناب کوئکلی اس کا رابطہ ہوا اس مرچنٹ سائٹ کے ساتھ، اور اس مرچنٹ سائٹ نے اس کو وہ ایڈ پیج جو ہے وہ پرووائڈ کر کے دیا، اور ساتھ ہی اس مرچنٹ سائٹ نے ڈبل کلک کو انفارم کیا کہ جناب آ گیا ایک کلائنٹ آ گیا آپ کے پاس. دس مرچنٹ سرور کنیکٹس ٹو ڈبل کلک ایڈ سرور. ایڈ سرور نے جناب اس کو دینے کے ساتھ یہ جو یہ دکھا رہے ہیں نا، یہ آپ کو ایک ایڈ جو ہے یہ اس نے اس کو پاس آن کیا، اور ساتھ ہی اس نے ڈبل کلک کو کہہ دیا جی آ گیا مرغا پھنس گیا.
ٹھیک ہے. اور what it did کہ جناب ایڈ سرور سلیکٹس اینڈ سروز این اپروپریٹ بینر اور ایڈ بیسڈ آن دی پروفائل. اچھا اس نے نہیں دیا, اس نے اپنے مرچنٹ سے بات کی کہ جناب میں انٹرسٹڈ ہوں اور یہاں پہ یہ چیز پرچیز کرنے کے لیے یہاں پہ ادھر سے کوئی ایڈ ملا اور اس ایڈ کی وجہ سے جناب یہ ڈبل کلک کے اوپر آیا. ڈبل کلک نے جناب اس کو سارے کا سارا ایڈ جو ہے کلائنٹ کو پرووائڈ کیا. کلائنٹ ایڈ دیکھ رہا تھا اور پھر کلائنٹ نے جناب مختلف سائٹس کے اوپر جا کر اپنا ایک ریسرچ شروع کر دی اور یہ ریسرچ کے اندر آپ کا یہ ڈبل کلک شامل ہے. اس کا جناب بگ جو ہے نا یہاں پر آیا, ٹھیک ہے, 1 پکسل یا بگ اور ایڈ ویئر سافٹ ویئر اور وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کی مدد سے اب یہ کسٹمر کے ساتھ چپک گیا. وٹ ایور دا کسٹمر از ڈوئنگ, یہ ایڈ سرور جناب یہ سارے کے سارے وہ ہیں نیٹ ورک ممبرز فرم سے جس کے اوپر کہ کلائنٹ گھوم پھر رہا ہے, وہ کلک کلک کر کے ایک سرور سے دوسرے تیسرے, اور جناب یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہے. ڈبل کلک فالوز دا کنزیومر فرام سائٹ ٹو سائٹ تھرو یوز آف دی ٹریکنگ فائلز. اس کی ٹریکنگ کر رہا ہے کلائنٹ کی اور ٹریکنگ کرتا جا رہا ہے. اچھا پھر ساتھ میں یہ کیا کرتا ہے, یہ ایڈ سرور یوزر پروفائل کو ادھر سیو کرتا جا رہا ہے. ایڈ سرور ریڈز دا کوکیز, checks the database from the profiles, اور وہ ادھر جہاں کلائنٹ جا رہا ہے اس کی کوکیز, اس کلائنٹ کی کوکی کھلتی ہے آٹومیٹیکلی. اس کوکیز کی مدد سے اس کلائنٹ کی انفارمیشن, اس کلائنٹ کا انٹرسٹ کیا ہے, اس کلائنٹ نے کیا کیا انٹرسٹ اس سرور پہ شو کیا تھا, ادھر کیا اس کا انٹرسٹ تھا, ادھر کیا اس کا انٹرسٹ تھا, اس میں تو جناب یہ انفارمیشن اس کو ملتی جا رہی ہے دبا دب, اور یہ انفارمیشن اس کلائنٹ کی پروفائل کے اندر یہ رکھتا چلا جا رہا ہے. یہ تو جناب یہ اس زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ ڈبل کلک جو ہے وہ لانچ ہوا اور دیٹ واز این ایڈورٹائزنگ نیٹ ورک, اور دس ایڈورٹائزنگ نیٹ ورک نے ایک ہسٹری کریٹ کی اور یہ اتنی پاورفل بزنس بن گیا کہ بذات خود ڈبل کلک کو گوگل نے دیکھا یہ تو بڑا ایک پکا پکایا بزنس ہے, اٹس اے ویری ویل اسٹیبلش بزنس. تو گوگل اور مائکروسافٹ نے ایسی کمپنیز کو پرچیز کرنا شروع کر دیا جو کہ ایڈورٹائزنگ نیٹ ورکس کے ایکسپرٹ بن چکے تھے, اور ڈبل کلک کو میں نے آپ کو بتایا $3.1 بلین میں پرچیز کر لیا گوگل نے. ٹھیک ہے جی, اوکے. So establishing the customer relationship میں اب there are number of others. ایک تو ایڈورٹائزنگ نیٹ ورک کی ہم نے بات کی, ایکسچینجز کی بات کی, پھر آتی ہے جناب پرمیشن مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, آپ نے کسٹمر کو کیسے ریلیٹ کرنا ہے. بعض کسٹمر جو ہے نا آپ کو پرمٹ کرتے ہیں کہ یس آئی ہیو اے انٹرسٹ. جب بھی کبھی فار ایگزامپل میں نے میٹرو کے اندر رجسٹر کرایا ہوا ہے کہ وین ایور دیر از اے پروموشن اور دیر از اے ڈیل اناؤنس بائی دا میٹرو, دین آئی آٹومیٹیکلی ریسیوز آن مائی موبائل فون این SMS اور آئی ریسیو این ای میل کہ جناب یہ ایکٹیویٹی, یہ پروموشن جو ہے, ویکینڈ پروموشن جو ہے میٹرو پہ آئی ہوئی ہے. سو آئی ہیو پرمیٹڈ میٹرو ویب سائٹ ٹو انٹریکٹ ود می ود اینی پروموشن اور اینی ریلیٹڈ مٹیریل. تو دس از کارڈ دی permission marketing. So marketing strategy in which the companies obtain permission from the customer before sending them the information or promotional messages. اور ایسے کیس میں جو کلائنٹ ہوتا ہے, جو کسٹمر ہوتا ہے, اس کے بعد ایک آپشن ہوتی ہے کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر وہ اس کو ڈی سبسکرائب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو سبسکرپشن ہے اس کو کینسل کر سکتا ہے. اسٹاپ ریسیونگ دا میسیجز. SMS آتا ہے نا, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ریسیو میسج سینڈ دس, وہ آپ ایک بھیجتے ہیں کوڈ, اس کے بعد آپ کو میسج آنا بند ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سائٹ سے آپ کو ای میل آنا بند ہو جائے, لیگل طریقے سے بند ہو جائے گی, ہو سکتا ہے ایڈ ویئر کے تھرو, بگ کے تھرو پھر بھی آتی رہے, لیکن آپ کو وہ آپ جب چاہیں تو ایک کانفیڈنس بلڈنگ والی بات ہے کہ آپ پرمیشن کے ساتھ اس کو کسٹمر کو اٹریکٹ کرتے ہیں, کسٹمر کا بھی کانفیڈنس بنتا ہے. تو جب بھی مجھے میٹرو سے کوئی انفارمیشن آتی ہے تو مجھے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں نے خود میٹرو کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ٹو سینڈ می دی انفارمیشن. نیکسٹ از دی ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ. ایفیلیٹڈ مارکیٹ کیا ہے کہ ون ویب سائٹ agrees to pay another web site a commission for new business opportunity. وہاں پہ وہ جو میں نے شروع میں ایکسچینج کی بات کی تھی نا, اب یہاں پر اس کو ایک ٹپیکل نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایفیلیٹڈ مارکیٹ, کہ جناب آپ ہمیں کلائنٹ بھیجیں, جتنے کلائنٹ آپ ہمیں بھیجیں گے ہم اس کی بیسس کے اوپر آپ کو پے کریں گے. اور وہ جو میں نے ایگزامپل آپ کو دی تھی کہ Amazon has more than 1 million participants, 1 million 10 lakhs. ٹھیک ہے,
10 lakhs 1 million ویب سائٹس ہیں جو کلائنٹ بھیجتے ہیں امیزون پہ. تو امیزون میں اگر وہ 1 ملین کلائنٹس سائٹس ہیں جو کلائنٹ بھیجتی ہیں اور ایک وقت میں اس میں سے 250,000 بھی اگر پرچیزز کرتے ہیں تو یو کین امیجن کہ کتنا بڑا بزنس جو ہے انجوائے کر رہا ہے امیزون آن دا بیسس آف دس افیلیٹڈ مارکیٹنگ. ٹھیک ہوگی بھی بات. نیکسٹ ہے وائرل مارکیٹنگ. وائرل کا لفظ اسے یوز کیا کہ جیسا وائرس ہوتا ہے نا, ایک آدمی سے دوسرے کو لگتا ہے یا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ وائرس جاتا ہے, آئیڈیا وہی ہے وائرل مارکیٹنگ کا. دا پروسیس آف گیٹنگ کسٹمر ٹو پاس along دی کمپنیز مارکیٹنگ میسیجز ٹو فرینڈس فیملی اینڈ کولیگس. وہ ایک سے دوسرے کے اوپر کمیونٹی مارکیٹنگ بھی جس کو کہہ سکتے ہیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو سینڈ دس, یو لائک اٹ, یو وانٹ ٹو سینڈ اٹ ٹو یور فرینڈس. تو وہ اس طریقے سے وہ جو کسٹمر مارکیٹنگ کرتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ کسٹمرز کی ریلیشن شپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایک کسٹمر تھا, اس نے آگے آپ کو 10 کسٹمر اور پرووائڈ کر دیے. اس کو کہتے ہیں وائرل مارکیٹنگ. بلاگ مارکیٹنگ, بلاگ بھی ایک ٹیکنیک ہے جس میں یو کین جسٹ ایوری ون کین جنریٹ ہز اور ہر اون بلاگ, اور پھر اس کو آپ ایک طریقہ کار ہے جس میں کہ آپ یو کین ڈو کہ جس طرح گوگل نے کیا کہ ایک اسٹیبلش کیا ایک نیٹ ورک جہاں پر کہ سائٹس کے اوپر جا کے آپ بلاگز اپنے جنریٹ کر سکتے تھے. اب وہ کامن سائٹ ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے فار جنریٹنگ نیو بلاگز, اور پھر اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو آپ کا بلاگ جنریٹ ہوگا اس میں بینرز آپ اٹیچ کر سکتے ہیں, مارکیٹنگ کی اس کے اندر فیچرز آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. آپ کا بلاگ جہاں جہاں جائے گا, جس کے پاس جائے گا, اس بلاگ کے اندر بلٹ ان جناب مارکیٹنگ بھی ساتھ ساتھ اس کے جائے گی. نیکسٹ از دی سوشل نیٹ ورک مارکیٹنگ. ایک افیلیٹڈ وائرل والی ہے نا, اس میں میں نے سوشل کی ایگزامپل دی, لیکن وائرل جو ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لمیٹڈ اور ریسٹرکٹڈ ود ان دی کولیگز. اور یہ ہے دوسری سوشل نیٹ ورک مارکیٹنگ ڈریون بائی دی سوشل ای کامرس. تو یہ ہم آلریڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ کولیبریٹو شاپنگ ہے, نیٹ ورک نوٹیفیکیشن ہے, سوشل ریسرچ ہے, اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے ڈسکس کیا تھا. سو دیٹ از دا وے یو کین جسٹ ہیو دی کسٹمر ریلیشن شپ اسٹیبلشڈ ود فار یور فرم. سو دا سوشل مارکیٹنگ اینڈ وزڈم آف دا کراؤڈ. اچھا, سوشل مارکیٹنگ کے اندر ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے وزڈم آف دا کراؤڈ. آپ کے لیے کراؤڈ جو ہے خود بخود مارکیٹنگ کر رہا ہے آپ کی پروڈکٹ کو کہ جی یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے, اور اس کے لیے جناب لارج اور ایگریگیٹس پروڈکٹس پروڈیوس بیٹر ایسٹیمیٹس اینڈ ججمنٹ. فار ایگزامپل لائک بٹن ہے جو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے, اور وہ پہلے تو تھا وہ آپ جس کو بھیجتے تھے اس کو جاتا تھا, اب وہ کہتا ہے کہ یور فرینڈ لائک اٹ, اور ایک بڑا مزے کا آج کا میسج آتا ہے اے فرینڈ آف یور فرینڈ لائکڈ اٹ. ٹھیک ہے نا, تو اب بائی ڈیفالٹ لائک آٹومیٹک جاتا ہے, اس کو آپ کو روکنا ہوتا ہے ادروائز. ٹھیک ہے, پہلے یہ تھا آپ جب کلک کرتے تھے تو جاتا تھا, اب وہ جناب آپ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آٹومیٹکلی لائک ہے, یور فرینڈ لائک اٹ, یور فرینڈ آف یور فرینڈ لائکڈ اٹ. تو وہ اس طریقے سے جناب ایک وزڈم جو ہے ایک گروپ کی جس نے ایک پروڈکٹ کو پرچیز کیا وہ آگے آپ کی مارکیٹنگ اس کو کر رہے ہیں. اس کے بعد سوشل ٹیگنگ ہے, موبائل پلیٹ فارم مارکیٹنگ ہے, اور لوکل مارکیٹنگ ہے. یہ سارے کے سارے ڈفرینٹ طریقے سے جس میں کہ آپ کسٹمر ریلیشن شپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے برانڈ لیوریجنگ کہ جناب ایک برانڈ اسٹیبلش ہو گیا اور اس اسٹیبلش برانڈ کی مدد سے آپ نے نئے برانڈز کو قابو کر لیا. اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے کہ ایک کمپ ہے ٹائڈ, دے انٹروڈیوسڈ ڈائٹ کولا. اچھا جی, وہ بڑا آئیڈیا تھا کہ جناب دیر ول بی لاٹ آف کلائنٹس جن کا کہ انٹرسٹ ہوگا کہ جناب ڈائٹ کولا کی طرف سے. انہوں نے لانچ کیا اور قبضہ کون کر گیا؟ کوکا کولا ڈائٹ کولا. ٹھیک ہے نا, کوک والوں کا ڈائٹ کولا, کیونکہ کوک برانڈ اسٹیبلش تھا تو دے یوزڈ اے لیوریج آف دیئر اسٹیبلش برانڈ. لوگوں کو کانفیڈنس کوک برانڈ کے اوپر تھا, تو جب کوک برانڈ کی طرف سے ڈائٹ کولا آیا تو اس نے جناب ایک دم سے سویپ آؤٹ کر دیا. آئیڈیا کسی اور کا تھا, لیکن کیونکہ وہ لیوریج تھی ایک ایگزسٹنگ برانڈ ٹو ایکوائر نیو کسٹمر فار نیو پروڈکٹ, تو کوک کولا نے جناب یہ کام دکھایا برانڈ لیوریجنگ کا, اور جناب انہوں نے اس کے اوپر اپنی مونوپلی بنا لی اس کے اوپر. ٹھیک, یہ ہے جناب, اگر آپ کے پاس برانڈ ہے تو آپ برانڈ کے ساتھ بھی کسٹمر ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے 2 ایک سلائیڈز اور ہیں, آج کوشش کرتے ہیں کہ چیپٹر ختم ہو جائے.
Then customer retention can be done through mass marketing. اور جناب یہ جو آپ کی mass یا mass, actually mass ہے لیکن اس کو لوگ mass بھی پڑھتے ہیں. It's based on the national media messages aimed at a single national audience with a single national price. جو بڑی مارکیٹنگ ہوتی ہے نا کہ جس میں کہ آپ ٹی وی کے اوپر, ریڈیو کے اوپر, ہر جگہ پہ برانڈ چل رہا ہوتا ہے, وہ نارملی ایک ایسا برانڈ ہوتا ہے جو کہ ایک سمپل برانڈ ہوتا ہے, جو سب کے لیے ہوتا ہے, اس کی پرائس سٹینڈرڈ ہوتی ہے, اور جناب وہ اس کو آپ اس طریقے سے مارکیٹ کر سکتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں میس مارکیٹنگ, یعنی کہ سب کے لیے جو چیز سب کے لیے اس کی پھر پرائس ایک سٹینڈرڈ ہو جاتی ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا, یہ پورا ٹیبل دکھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا یہ ڈیفینیشن جلدی ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں گے. نیکسٹ از ڈائریکٹ مارکیٹنگ. ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے از ان وچ از بیسڈ آن اے ڈائریکٹ میل اور فون ایکسچینجز. اور یہ جو ڈائریکٹ مارکیٹ ہے یہ بیسیکلی میس مارکیٹنگ کے سے تھوڑا ایک سٹیپ نیچے ہے, یعنی کہ یہ سیگمنٹس کو ٹارگٹ کرتا ہے. یہ اٹ ایم ٹو دا سیگمنٹ آف دا مارکیٹ ود لٹل پرائس ویریشن. ٹھیک ہے, اور جب ایک سیگمنٹ کو مارکیٹ کریں گے نا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اپنے لویل کسٹمرز کے لیے تھوڑی سی آپ فلیکسیبلٹی لے کے آ سکتے ہیں, ان کو آپ پرائس ڈفرنس دے سکتے ہیں, آپ اس کو بائی ون گیٹ ون فری والی آپ آپشن دے سکتے ہیں, کچھ اور آپ پرائس ویریشنز کی بیسس کے اوپر آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس دیٹ پرٹیکولر سیگمنٹ کو. ٹھیک ہے نا, جو میس ہوتا ہے نا, میس مارکیٹنگ, اس میں پرائس ایک ہو جاتی ہے, لیکن سیگمنٹ کے اندر بھی پرائس ایک ہوتی ہے لیکن سلائٹ ویریشن ہے. البتہ جو مائکرو مارکیٹنگ ہے, micro marketing which is aimed to at a geographical units, neighborhood, cities or specialized market segment with the first form of the database marketing. جتنا ہم نیچے آتے جا رہے ہیں نا اتنا ہم پرائس کی ویریشن میں ایڈجسٹمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, ہمارا مراج کیا ہے, جانا کہاں ہے؟ میس مارکیٹنگ, سب کے لیے مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم ڈائریکٹ پہ آئے, پھر میکرو پہ آئے, پھر ہم آخر میں پرسنل لیول تک جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آخر میں ہم نے CRM, ٹھیک ہے, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سسٹم جو ہے. ٹھیک, سو یہ ہوگی میکرو مارکیٹنگ. پھر پرسنلائز ون ٹو ون مارکیٹنگ, that is segmenting marketing on price and timely understanding of individual needs. اب آپ نے اس کے ڈیموگرافک اور اس کے بیہیویئر اور اس کی پرسنل پروفائل کی مدد سے آپ اس کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹارگیٹنگ اسپیسیفک مارکیٹنگ میسیجز ٹو دیز انڈیویجولز, اور پوسٹنگ پروڈکٹ ویزا ویز کمپیٹیٹرز ٹو بی ٹرولی یونیک. فار ایگزامپل, اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے آپ کی بک میں دی ہوئی ہے کہ وہ نائٹ کے سنیکرز ہیں, آپ اپنی پسند کے کمبینیشن کر کے بنا سکتے ہیں. دیر آر نمبر آف پروڈکٹس ایسی ہیں کہ آپ آن لائن کمبائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آئی وڈ جسٹ لائک ٹو گیو یو این ایگزامپل آف دا ٹویوٹا, کہ آپ کہہ سکتے ہیں جناب مجھے یہ گاڑی ایسے چاہیے, اور اس گاڑی کے اندر مجھے جناب یہ چیز اس طرح فٹ ان کرانی ہے, مطلب فٹنگ تو اپنی ہے لیکن اس کی انٹیریئر ایسا ہو, یہ چیز ایسا ہو, یہ اس طرح ہو, کلر یہ ہو, اور بیک پینٹ ہے جناب اس کا, وہ مطلب سمپل کہ یو ہیو اے چوائس. And there are number of firms that give this type of choice to the client کہ وہ فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ اٹیچ کرویں. اور سمپل ایگزامپل اس کی سنیکرز کے, جو نائٹ کے سنیکرز ہیں, کہ آپ اس کے اندر پیٹرن, اس کا کلر اور یہ چیزیں آپ اپنی مدد سے کر کے کسٹمائز دے سکتے ہیں. ونس یو آفر سم کسٹمائز پروڈکٹ ٹو دا کسٹمر تو پھر آپ پرائس ویریشن پہ جا سکتے ہیں, پھر تو آپ اس سے پرائس جو ہے نا ایکسٹرا چارج کر سکتے ہیں. تو ہم پرسنلائزیشن کے بعد جب ہم آ گئے تو پرائس ویریشن آ گئی اس کے اندر. جب ہم اوپر میس پہ گئے تھے پرائس ایک تھی. تو اس سارے کو انٹیگریٹ کرتے ہیں ہم ایک سلائڈ کے اندر یہاں پر, کہ میس مارکیٹنگ سے سٹارٹ کیا ٹورڈز دی پرسنلائزیشن کنٹینیوم. ٹھیک ہے, یہاں سے اگر ہم دیکھیں یہ یہاں ہے میس مارکیٹنگ. پروڈکٹ ہوتی ہے سمپل جو ہر ایک کے لیے, آل کسٹمر, اور ون نیشن ون پرائس, اور ٹیکنیک یوز ہوتی ہے میس میڈیا, ٹی وی, ریڈیو, انٹرنیٹ, جہاں پہ بھی ہے آپ اس کو مدد سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. نیکسٹ مارکیٹنگ جو ہے میس سے نیچے ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ. اٹ از لمیٹڈ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی آلموسٹ سرٹیفائڈ پروڈکٹ ہے, اور
ایک سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, مطلب ایک تھوڑا سا ڈیموگرافک ایریا جو ہے اس کے اوپر بھی ہے. پرائس آلموسٹ یونیک ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی سی ویریشن آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر سیگمنٹ ہے, عید کے دن ہے یا کرسمس کے دن ہے, تو آپ ایک پرٹیکولر مسلم کمیونٹی کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو اس کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ مسلمس کے بھی رمضان کی اسپیشل آفر ہے, کرسچنس کے بھی جناب کرسمس کی اسپیشل آفر ہے. سو ٹارگیٹڈ کمیونٹیز, فار ایگزامپل آپ میل اور فون کی مدد سے اور مختلف طریقوں کی مدد سے جناب آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ از دی مائکرو مارکیٹنگ. اٹس اے کمپلیکس ون. اٹس اے مائکرو سیگمنٹ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, اور ویریبل پرائسز اب آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پرائس اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور سیگمنٹ پروفائلز جو ہے وہ اس کا یوز بڑھتا چلا جائے گا. اور آخر میں پرسنلائز ون ٹو ون مارکیٹ, جو ہائیلی کمپلیکس, آپ اس کی چوائس کے اوپر انٹیگریٹ کر کے پروڈکٹ بنا کے دے دیں. ٹھیک, جیسے کہ نائٹ کے سنیکرز ہیں, اور ٹارگٹ جو ہے اب آپ کا انڈیویجول ہو گیا. پرائسنگ اب آپ یونیک چارج کر سکتے ہیں ہر کسٹمر سے, کیونکہ آپ اس کو اس کی پسند سے, اس کی مرضی سے پروڈکٹ انٹیگریٹ کر کے دے رہے ہیں. اور جناب یہ انڈیویجول اینڈ سوشل نیٹورک پروفائل جو ہے, اس ٹیکنیک کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو آپ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں بڑا ہوتا جاتا ہے, پرائس کانسٹنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو جناب آپ انڈیویجول لیول پہ آ جاتے ہیں, پرائس ویریشن آپ لے کے آ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ پرسنلائزیشن, میس مارکیٹ سے پرسنلائزیشن کنٹینیوم جو ہے, اس کے سارے اسٹیپس ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائے. ایک دو سلائیڈز اور ہیں بھائی. Other customer retention marketing techniques are the customization, اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں. customization product to user preferences, customer co-production, that is customer interactively involved, جو میں نے بھی آپ کو بتایا, for the creation of the product. Then the customer services. اب آپ نے دیکھا کہ different web sites کے اوپر customer services میں frequently asked questions ہیں. generalized questions جو ہیں ان کے answers جو ہیں وہ provide کر دیتے ہیں, تاکہ جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو کوئکلی, اور اس کو سرچ انجن کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں, سو دیٹ کہ آپ کے جو کلائنٹ ہے اس کا جو فوری طور پر بیسک کوشچنز ہیں ان کے آنسرز جو ہیں ان کو مل جائیں. سو ریئل ٹائم کسٹمر سروسز چیٹ سسٹم, آپ کوئی کسٹمر جو ہے وہ کچھ کوشچن آنسر کرنا ہے اور وہ فریکوینٹلی آسکڈ میں نہیں ہے, تو آپ چیٹ باکس اوپن کرتے ہیں اور چیٹ باکس کے اوپر آپ اپنا کوشچن کرتے ہیں. وہ ریئل ٹائم بھی ہوتا ہے, آن لائن بھی ہوتا ہے, آف لائن بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کوشچن لکھا, چند منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد جواب آیا, یا پھر ایک دفعہ آپ دونوں آن لائن ہو گئے دونوں سائٹ سے, تو وہ ریئل ٹائم انٹریکٹیو موڈ کے اندر چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, پاسبل ہے. تو دیٹ از آلسو اے وے فار اسٹیبلشنگ دا ریلیشن شپ ود دا کسٹمر فار مارکیٹنگ پرپسز. نیکسٹ ہے آٹومیٹڈ رسپانس سسٹم. آپ نے دیکھا کہ اکثر آپ کو سسٹم کی طرف سے آٹومیٹڈ رسپانس آتا ہے. آپ کیوری کرتے ہیں تو پہلے اکنالجمنٹ آ جاتی ہے, تھینک یو ویری مچ فار دا کیوری, ویل کم بیک ٹو یو شارٹلی, تو ایک اکنالجمنٹ چلی جاتی ہے. یا آپ کو ای میل کا رسپانس آ جاتا ہے آٹومیٹڈ سسٹم کی طرف سے. تو یہ دیز آر دی ڈفرینٹ ٹیکنیکس فار اسٹیبلشنگ دی ریلیشن شپ ود دی کسٹمرز, اور دیٹ از اے ویری گڈ مارکیٹنگ جس کے لیے جس ماڈل کو ہم نے آج اسٹڈی کیا ہے. اوکے جی, ود دس finally we have finished this chapter number 6. اب درمیان کے 1-2 چیپٹر ایسے ہیں جو 2-3 جو میں اسکپ کروں گا, اور بیکاز نیکسٹ لیکچر ول بی مائی لاسٹ لیکچر, تو میں جو امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے بزنس ٹو بزنس, یہ ٹاپک آپ کو دکھا بھی دیا ہے. بزنس ٹو بزنس ای کامرس, سپلائی چین مینجمنٹ اینڈ کولیبریٹو کامرس جو ہے, انشاءاللہ یہ ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, اذانے کے بعد.